मेरा नाम मरहा है। मेरी उम्र 18 साल। मैं कैसे आते ही जब आशिर मुझे उठाकर बेडरूम में ले गया तो मुझे लगा अभी गिर जाऊंगी, मगर उसने मजबूती से मुझे थाम रखा था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि अब वो उसे बेड पर लेटा चुका था। वो शर्मा कर कहती, आशिर प्लीज, ये कहकर भागने लगी कि आशिर ने उसे बाजू से पकड़ रोक दिया तो मरहा शर्मा गई। आशिर कहा, आज मुझे सोचो, बस पूरी कहानी जानने के लिए देखें। पहली चाहत किस नंबर 5। उसने मरहा के कमरे का दरवाजा नॉक किया। मरहा, चलो नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। एहतशाम मरहा के कमरे में आया तो देखा वो अब तक सो रही थी। ओह, ये लड़की अब तक सो रही है। वो वापस ही जाने लगा कि मरहा की आंख खुल गई। भाई क्या हुआ, आशिर आगे क्या? वो आंख मलती बड़ा सा मुंह खोलते हुए जमाई लेने लगी। एक तो उसको ख्वाब में भी आशिर नजर आता है, माँ और भाई को तो ये पूछती ही नहीं। दिल में सोचता वो गुस्से से मुंह फेर किया था। नहीं, उसे मैंने मना किया, वो नहीं आएगा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। नहीं, मुझे आशिर के साथ ही जाना है बस। वो बच्चों की तरह जिद करने लगी। अच्छा मेरी माँ, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एहतशाम की बहन ने उसे सही सही का बेजार कर दिया था। आशिर आशिर आशिर, ये नाम सुन सुनकर उसके कान अब तक पक चुके थे। 8 दिन शादी को हुए हैं और ऐसा लगता है कि आशिर के साथ उसको 28 साल हो चुके हों। मुंह में बुड़बुड़ाता वो उसके कमरे से निकल गया। अगर आशिर के साथ ये मसला नहीं होता तो एहतशाम अपनी बहन को उसके साथ खुश देखकर बहुत खुश होता। मगर आश मगर आशिर की बीमारी और अपनी बहन की आंखों में आशिर की इतनी मोहब्बत, उसे खो देने का डर देखता तो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता। बिस्तर से उठने से पहले मोबाइल चेक किया था। थैंक्स a lot my sweet and lovely wife. I love you more than anything. मैसेज पढ़कर मेरा का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया था। लव यू टू माई डियर हस्बैंड, जल्दी आ जाएं, इंतजार होता है आपका। मैसेज का रिप्लाई करके वो फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वो लोग नाश्ता कर रहे थे तभी मरा की अम्मी ने सवाल किया, आशा नहीं आया तुम्हें लेने? मरा वैसे ही बड़ी खुश खुश नजर आ रही थी। जी अम्मी जान, मेरी बात हुई है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। मरा कि इस बात पर एहतशाम ने सर हिला कर रह गया। मैसेज में तो बड़े डायलॉग मार रहा था, आप कहेंगे तो मैं इससे दूर रहूंगा। दिल ही दिल में सोचता उसे जबरदस्त अलकबात पुकारने लगा। जैसे ही नाश्ता करके वो लोग फारग हुए तभी बीजान का फोन आया। मरहा, देखना जरा किसका फोन आया है। मरहा की अम्मी ने उसे फोन उठाने के लिए कहा तो वो खुद ही बात करने लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मरहा बीजान की आवाज सुनकर खिल उठी थी। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? आ जाओ घर, मेरा बेटा और मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हैं। बीजान की इस बात पर मरहा की मुस्कुराहट काफी गहरी हो गई थी। जी, वो बस इतना ही कह सकी। अम्मी कैसी हैं? जरा बात कर तो करवाओ। उन्होंने मरहा की चहकती आवाज सुनी तो कुछ मुत्तमिन हो गई। उसने फोन अपनी अम्मी को दे दिया तो वो उनसे बात करने लगी। तभी एहतशाम ने मरहा को इशारे से बाहर बुलाया था। वो उसके साथ उसके कमरे में चला गया। मरहा, इस पर साइन करो। उसने कुछ कागजात मरहा के सामने रखे थे। मरहा एकदम ही घबरा गई। ये क्या है भाई? आशिक के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इलाज करवा सके। मेरे और तुम्हारे नाम जो जमीन है वो 1 करोड़ 20 लाख में जा रही है। हम मजीद देर नहीं कर सकते, तुम उसके बगैर रह ही नहीं सकते और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। साइन कर दो ताकि कल हमें पैसे मिल जाएं। मरहल नम आंखों से अपने भाई की तरफ देखने लगी। अब देख क्या रही हो, साइन करो। वो अपनी बहन के दुख को समझ सकता था, तभी इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा था। मरहल ने साइन किए तो एहतशाम ने भी अपनी फाइनल फाइल पर साइन कर दिए। एहतशाम दोनों फाइल्स उठाकर वहां से निकल कर अपने कमरे में तैयार होने चला गया। वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। कौन सा सूट पहनूं? वो यही सोच रही थी तभी उसकी नजर उस सूट पर पड़ी जो उसने शादी से पहले सिलवाया था मगर पहना नहीं था और उसी तरह पड़ा था अभी तक। डार्क पर्पल कलर की शर्ट जिसके बाजू तकरीबन ना होने के बराबर थे,
اس پر کالر کلر کے کاپر کلر کے نیٹ کے ایمبرائڈریڈ گاؤن کے ساتھ پرپل کلر کی چوڑی دار پاجامہ اور ڈارک پرپل کلر کا ایمبرائڈر نیٹ کا دوپٹہ۔ یہ تو زبردست رہے گا۔ فوراً سے فریش ہو کر اس نے کپڑے پہنے اور تیاری شروع کی۔ میچنگ جویلری اور کاپر کلر کی کنگن اور کاپر کلر ہی کانوں میں ایئر رنگ پہنے ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ آج تیاری میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا اسے۔ میک اپ کو آخری ٹچ دیتے ہوئے اس نے سوچا کہ بس اب میں یہ گاؤن اور دوپٹہ پہن کر نیچے جاتی ہوں۔ تبھی دروازہ ناک ہوا تھا اور وہ بھی دوپٹہ اٹھانے ہی والی تھی کہ دشمن جان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ آپ کب آئے عاشر؟ عاشر کو دیکھتے ہی وہ اس سے لپٹ گئی۔ عاشر کہاں رہ گئے تھے؟ کیوں نہیں آئے کل؟ قسم سے بہت انتظار کیا آپ کا۔ مرا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس نے بھی مرا کے گرد اپنی باہوں کا خسار تنگ کر لیا۔ عاشر نے اس کے گال پر کس کی۔ بس نہیں آیا گیا ہوں نا، اب چلیں اپنے گھر، یہ کہتے وہ اس سے الگ ہوا۔ اور یہ کیا اس طرح جائیں گے گھر؟ یہ کیا پہنا ہے آپ نے؟ وہ اس کی شرٹ دیکھ کر حیران ہوا جس میں اس کے دودھیا بازو نمایاں ہو رہے تھے اور پچھلا گلا ذرا ڈیپ تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بہک ہی جاتا، مگر اب بھی وقت کا تقاضا تھا کہ وہ بہک ہی نہیں سکتا تھا۔ نہ موقع تھا نہ ہی جگہ۔ وہ گاؤن ہے نا؟ مرا نے فوراً سے گاؤن پہنا اور دوپٹہ سائڈ پر ڈالتے ہوئے عاشر سے پوچھا تھا۔ اب ٹھیک ہے نا؟ ہاں، سب کے سامنے ایسے ہی ٹھیک رہے گا، لیکن میرے سامنے ویسے۔ عاشر نے مسکراتے ہوئے کہا تو مرا کا کہکا گونجا تھا۔ مرا کی بھابھی جو اس بلانے سے اس کے کمرے کی طرف آ رہی تھی، اس کے ہنسنے کی آواز سن کر خود بھی مسکرا دی۔ دروازہ ناک ہوا تھا۔ تبھی عاشر نے دروازہ کھولا تو سامنے بھابھی تھی۔ آپ لوگ نیچے آ جائیں، امی جان بلا رہی ہیں۔ وہ عاشر اپنی ساس کا پیغام دے کر وہاں سے چلی گئی۔ عاشر کب آئے؟ مرا آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے اس سے پوچھنے لگی۔ ابھی آیا ہی ہوں۔ آپ کی امی سو رہی تھی، آپ کے بھائی صاحب کمرے میں تھے۔ بھابھی سے سلام دعا کی تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس یہاں بھیج دیا۔ وہ اس پر گہری نظر ڈالتے اسے بتانے لگی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ عاشر کو اپنی طرف پائے تو اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے پوچھنے لگی۔ تبھی عاشر نے اسے جھٹکتے سے خود سے قریب کیا تھا۔ یہ تو گھر جا کر بتاؤں گا۔ وہ اسے کس کرنے لگا تو مرا نے اسے پیچھے کیا۔ ہٹیں، امی ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ اسے پیچھے ہٹائی دوبارہ سے آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ بس کر دیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ عاشر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے آیا۔ عاشر، مرا اور اس کی امی احتشام سویرا سبھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تبھی احتشام نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس وقت عاشر اور مرا بھی خدا حافظ کہتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ وہ لوگ گھر آئے تو پہلے بھی جان کے کمرے میں گئے۔ بی جان اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ واقعی مرا کو اپنی بیٹی مانتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، آپ کیسی ہیں؟ اس نے بی جان کے ہاتھ پکڑے کہا۔ مجھے کیا ہونا ہے میری جان، میرے بچوں میں ہے۔ اگر عاشر تمہیں تنگ کرے تو بتانا مجھے۔ وہ عاشر کی طرف دیکھ کر مرا سے کہنے لگی تو عاشر مسکرا دیا۔ نہیں بی جان، یہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ مرا نے عاشر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو بی جان نے دل ہی دل میں ان دونوں کی خوشیوں کی دعا مانگی۔ وہ دونوں کمرے میں آئے تو مرا نے عبایا اتارا ہی تھا کہ اس کے پاس آیا۔ کیا پوچھ رہی تھی آپ مجھ سے؟ اب بتاؤں۔ عاشر نے اسے باہوں کے خسار میں لے تو اس کے چہرے پر جھکنے لگا تو یکدم ہی فون بجنے لگا۔ اوہو، یہ فون ہمیشہ غلط ٹائم پر بجتا ہے۔ پیچھے ہٹتے ہوئے عاشر نے کہا تو مرا کا کہکا گونجا۔ سالے صاحب کا فون تھا، کہہ رہے ہیں ملنا چاہتے ہیں۔ اس دن تو میری صحیح کی کلاس لے لی تھی آپ کے بھائی نے، آج پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ ابھی ہی اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا بھائی نے آپ سے؟ مرا حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ انہوں نے میری اور آپ کی ساری باتیں سن لی تھی، تبھی باہر لے جا کر میرا مان لیا تھا اور مرا کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اسے بتانے لگا اور پھر مرا کو وہ ساری باتیں بتائی جو اس کے اور احتشام کے درمیان ہوئی تھی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ ضرور بھائی نے کچھ کہا ہوگا آپ سے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے بھائی پر غصہ تھی مگر عاشر پر ظاہر نہیں کیا۔ خیر آج تو ایسا نہیں کرنے والے وہ، آپ چلے جائیں، اس نے کچھ سوچتے ہوئے عاشر سے کہا۔ مطلب؟ عاشر سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ وہ اس کی شرٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے بولی۔ اچھا جی، حکم سر، آنکھوں پر۔ عاشر نے مرحا کے سامنے جھکتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ آج وہ ہی عاشر کے گھر بیٹھے تھے۔ مرحا کے گھر والے اچانک سے آگے تو بھی جان حیران رہ گئی، مگر خوش بھی تھی۔ ابھی تک صرف 3 ہی لوگوں کو پتا تھا کہ مرحا کے گھر والے یہاں کیوں آئے تھے، مرحا، عاشر اور احتشام، مگر کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ عاشر کی بیماری کے بارے میں بات کرتا۔ تبھی عاشر نے بھی جان کا ہاتھ تھاما اور احتشام نے اپنی امی کا۔ وہ سبھی خاموش تھے جب عاشر نے اپنی بیماری کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ آج اصل میں ہم سب یہاں اس لیے موجود ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں مجھے ابھی کچھ دن پہلے ہی پتا چلا ہے۔ میرے سر میں درد ہوتا تھا۔ جب میں نے چیک اپ کروایا تو پتا چلا کہ مجھے برین ٹیومر ہے، لیکن ابھی یہ بالکل پہلی سٹیج پر ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق میرا علاج بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ عاشر نہیں چاہتا کہ بی جان مرا کی امی اور باقی سب کو اس کی بیماری کی نوعیت پتا چلے، اس لیے اصل حقیقت چھپا گیا۔ پچھلے دنوں میں جب اسلام آباد گیا تو وہاں آسٹریلیا کے ماہر نیورو سرجن کے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کافی سرجریز کی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے امید دلائی کہ وہ میرا علاج کریں گے، بس اسی لیے مجھے آسٹریلیا جانا ہوگا۔ میرے ساتھ کون جانا چاہے گا؟ احتشام بھائی یا پھر فیصل بھائی؟ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر کے بتا دیجیے گا، اور آپ سب کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رونے یا پریشان ہونے سے بہت بہتر ہے کہ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کیجیے۔ مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ عاشر نے سر جھکائے سب کو بتا رہا تھا۔ مرحا کی امی تو اسی وقت رونے لگی، اور جب ہی بی جان بالکل خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی، عاشر نے بی جان کو گلے لگایا تھا، مگر پھر بھی کمال ضبط ان کا ایک آنسو بھی نہیں نکلا، بس بالکل خاموش اختیار کر لی تھی انہوں نے۔ فیصل بھائی کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ عاشر ان کا سہارا تھا، ان کا بازو تھا، کبھی بھی انہوں نے اسے ستیلا نہیں سمجھا تھا۔ یکدم ہی دل کو کچھ ہوا تھا، وہ تو کچھ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ اپنے حواس پر قابو پاتے ہی بی جان کے پاس اٹھ کر آئے تھے۔ بی جان دیکھیں، عاشر کہہ رہا ہے نا کہ آپ انیشل سٹیج ہے، علاج سے آرام ہو جائے گا۔ وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دینے لگا۔ احتشام نے اپنی امی کو گلے لگاتے انہیں تسلی دی تھی۔ امی دیکھیں نا، عاشر اور مرحا کتنے بہادر ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو دیکھیں، کتنا حوصلہ ہے اس چھوٹی سی لڑکی میں۔ کبھی یہ آپ کو گلا کرتی نظر آئی؟ عاشر کو دیکھیں، کتنی ہمت ہے اس میں۔ ہمیں تو ان دونوں کو حوصلہ دینا ہے نا، اگر ہم ہمت ہار جائیں گے تو پھر یہ دونوں کیا کریں گے؟ احتشام کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اپنے لہجے کو اتنا ضبط کر رکھا تھا کہ کسی کو محسوس ہونے دیا کہ وہ کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ مرحا کی امی خاموش آنسو بہاتی رہی، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ احتشام نے ان کے آنسو صاف کیے اور ان کا ماتھا چوما تھا۔ پھر سویرا نے انہیں پانی پلایا۔ وہ تینوں مرد تھوڑی دیر وہیں بیٹھے رہے، پھر وہاں سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سویرا اور فریال دونوں ہی بہت زیادہ حیران تھی، اور ان دونوں کے پاس تو الفاظ بھی نہیں تھے کہ وہ مرحا کو تسلی دیتی۔ دونوں بس خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی۔ احتشام نے سویرا کو باہر بلایا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چاروں لوگ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ پھر احتشام نے بات کرنی شروع کی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں عاشر کے ساتھ جاؤں گا، فیصل بھائی یہیں رہیں گے، اور میں سویرا کے چھوٹے بھائی سے بات کر لی ہے، وہ کچھ دن ہمارے گھر رہ لیں گے جب تک ہم نہیں آئیں گے۔ اب آپ لوگ بتا دیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فیصل بھائی جائیں تو میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ بھی جان اور اپنی امی کی طرف دیکھ کر دونوں سے پوچھنے لگا، جیسا آپ لوگ مناسب سمجھے۔ مرحا کی امی نے اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا۔ تب احتشام نے بھی جان کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے بات کر لی ہے، پرسوں ہماری فلائٹ ہے، انشاءاللہ میں اور عاشر پرسوں روانہ ہو جائیں گے۔ آپ لوگ بس دعا میں یاد رکھیے گا۔ اتنے میں احتشام کا فون بجنے لگا تو وہ اٹھ کر بیٹھ کر باہر چلا گیا۔ مرحا بھی جان کے پاس آ کر بیٹھی تو انہوں نے مرحا کو گلے لگا کر پیار کیا۔ میری بچی، مجھے معاف کر دو، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تو مرحا نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں بھی جان، آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ شادی سے پہلے عاشر نے یہاں پر چیک اپ کروایا تھا تو انہیں پتا چلا، پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اس شادی سے انکار کر دوں، مگر میں خود نہیں مانی۔ میں عاشر کے ساتھ بچپن سے منسوب ہوں۔
مجھے ہمیشہ سے عاشر سے بہت محبت تھی، تو اس مشکل وقت میں انہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتی تھی؟ وہ بھی جان کا ہاتھ پکڑے کہنے لگی، البتہ آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ اپنی امی کے پاس جا کر بیٹھی تو اس کی امی کا ضبط ٹوٹ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی۔ میری بچی، اللہ عاشر کو لمبی زندگی دے اور تمہیں بہت سی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے اسے دعائیں دینے لگی۔ مرا کے دل پر جو بیت رہی تھی وہ بس وہ خود ہی جانتی تھی، مگر کمال ظرف تھا ان لوگوں کے سامنے اس کی آنکھوں میں نم نہ ہوئی۔ امی دعا کیجیے گا، بس ہمیں اس وقت آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مرا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھیں کچھ اور داستاں سنا رہی تھی۔ وہ خود کرب اور اذیت سے گزر رہی تھی، مگر سب کو تسلی دے رہی تھی۔ میری بچی نے اتنی سی عمر میں کتنے دکھ دیکھ لیے۔ مرا کی امی اسے دیکھ کر دکھ سے سوچنے لگی، امی جان کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی ہمیں چلنا چاہیے۔ احتشام نے اپنی امی کو روتے دیکھا تو یہاں سے زیادہ ٹہنا مناسب نہیں سمجھا۔ بی جان مرا کی امی کو گلے لگا کر تسلی دے، حالانکہ وہ خود اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھی۔ اللہ سے دعا کیجیے، وہ دعاؤں کو سننے والا۔ اور بی جان جانتی تھی کہ مرا کی امی کو کتنا بڑا دکھ تھا۔ ان کی بیٹی کی شادی کو ابھی 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور اسے یہ سب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ جی آپ بھی دعا کیجیے گا۔ مرا کی امی کے اب آنسو نہیں رک رہے تھے۔ احتشام نے مرا کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے تسلی دی تھی۔ سویرا نے بھی اسے گلے لگا کر اس کی ہمت بندھائی اور مرا کی امی اس کے گلے لگ کر پھر سے رونے لگی تھی۔ مرا نے اپنی امی کے آنسو پہنچے، وہ بیچاری انہیں تسلی بھی نہیں دے سکتی تھی، بس خاموشی سے ان سے الگ ہو گئی تھی۔ مرا کے گھر والے جب چلے گئے تو وہ سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ بی جان ابھی بھی خاموش تھی۔ عاشر ان کی زندگی کا اثاثہ تھا، ایک عاشر ہی تو تھا جس پر وہ اپنا حق جتاتی تھی، ورنہ فیصل پر کبھی انہوں نے کوئی سختی نہیں کی تھی۔ مرا اور فریال بھی جان کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ عاشر کو فیصل بھائی نے باہر بلا لیا تھا۔ عاشر تم نے مجھے اپنا نہیں سمجھا، مجھے بہت دکھ ہے۔ انہوں نے جب سے سنا تھا وہ خود غم سے پاگل ہو رہے تھے۔ نہیں بھائی، میں نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا۔ مجھے اگر پتا ہوتا تھا کہ مرا یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی مجھ سے شادی کر لے گی تو میں اسے نہیں بتاتا، خاموشی سے مر جاتا۔ ابھی بھی میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میرے علاج کے سارے اخراجات مرا کے گھر والے اٹھا رہے ہیں۔ میری تو اتنی استطاعت نہیں تھی۔ احتشام نے زمین بیچ کر پیسوں کا انتظام کیا ہے۔ عاشر نے ساری تفصیل فیصل بھائی کو بتائی۔ تم مجھ سے کہہ دیتے، ہم یہ گھر بیچ دیتے، تمہاری زندگی سے زیادہ تو نہیں تھا نا؟ فیصل بھائی بہت شرمندہ تھے کہ وہ عاشر کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ آپ پریشان نہ ہو بھائی، بس اپنی میری صحت یابی کے لیے دعا کیجیے، مجھے بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ عاشر نے فیصل بھائی کا ہاتھ تھامے ان سے کہا تو فیصل بھائی نے اسے گلے لگا لیا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ابھی تو مجھے تمہارے بچوں کے ساتھ بھی کھیلنا ہے۔ فیصل بھائی نے عاشر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے کہا تو اس نے انشاءاللہ کہتے ہوئے عاشر ہنس دیا۔ مرا کمرے میں آئی تو عاشر سو چکا تھا۔ اس نے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور صوفے پر لیٹ گئی۔ عاشر کی نیند بہت کچی تھی، فوراً جاگ جاتا، اسی لیے وہ بیڈ پر نہیں گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جو بھی تھا اب وہ نظروں کے سامنے تھا، مگر پرسوں سے چلے جانا تھا، پھر سرجری تھی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یا اللہ تو خیر کرنا، اس کی عافیت کی دعائیں مانگتی وہ رو رہی تھی، مگر پھر آنسو صاف کیے کہ اگر وہ ہمت ہار جاتی تو عاشر کو تسلی دیتی۔ عاشر کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر نہیں تھی، وہ تو پریشان ہی ہو گیا۔ کمرے میں بس لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ فوراً سے اٹھا تو دیکھا وہ صوفے پر سو رہی تھی اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ معصوم سی لڑکی اس کو بہکا رہی تھی، اس کے چہرے پر جھکا ہی تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش مرا کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ مرا نے وہی سوٹ اب تک پہنا ہوا تھا، البتہ نیٹ گاؤن وہ اتار چکی تھی۔ وہ اس کے دودھیا بازو کو اپنے ہاتھوں کے پوروں سے چھو کر محسوس کرنے لگا تو مرا فوراً سے اٹھ گئی۔ کیا ہوا مرا؟ وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، میں ناراض ہوں آپ سے۔ وہ عاشر کا ہاتھ جھٹکتے وہاں سے اٹھ گئی۔ عاشر جانتا تھا کہ وہ ناراض نہیں تھی، اداس تھی۔ عاشر نے جانا تھا اس وجہ سے، مگر میں تو ناراض نہیں ہوں اپنی وائف سے۔ یہ کہتے ہوئے عاشر نے اپنے بازو میں اٹھایا تو مرا کو لگا
وہ گر ہی جائے گی تو فوراً اسے عاشر کی شرٹ کا کالر پکڑ لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ وہ جیسے ہی اس پر جھکا تو مرحا نے اسے پکارا تھا، عاشر پلیز نہیں۔ جانے کیوں آج اسے اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ سمجھنے سے قاصر۔ عاشر نے اس کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھتے اسے کچھ کہنے سے منع کر دیا۔ بس کچھ نہیں مرا، کچھ بھی نہیں، آج بس مجھے سوچو، صرف مجھے، یہ کہتے وہ مدہوش اٹھ چکا تھا۔